कॉलिंग में आपको फिर खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। खबर नईम हाशमी साहब आज हमारे साथ हैं। कुछ सहाफ़त की बात कर रहे हैं, कुछ सियासत की बात कर रहे हैं। हाशमी साहब, इतना अरसा आपने गुजारा सब लोगों से, ज़ाहिर है जब एक जर्नलिस्ट होता है तो तमाम सियासी जो कायदीन हैं उनसे मुलाकातें रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने देखा है कि बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं जिनका कोई ताल्लुक़ रहा, सियासत में भी आ गए। आपने कभी सोचा, ख्याल आया जहन में, या अगर आया तो फिर आए क्यों नहीं आप सियासत में? मैं अगर सियासत में आ जाता तो मुमकिन है मैं भी बहुत पैसा कमा लेता, वो दुकानदार एक बन जाता। मैंने महसूस किया जब हम कुर्बानियाँ दे रहे थे और लोग समझ रहे थे कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और बहुत से लोग जो हैं, सैकड़ों लोग जो हैं, उनका ख्याल था कि मेरा फ्यूचर जो है वो पॉलिटिक्स में होगा। अच्छा। लेकिन मैंने ये लोगों को मैसेज दिया कि हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे, हम पाकिस्तान के अवाम के लिए लड़ रहे थे, पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे। वो मिशन जो है उसको मैं जारी रखना चाहता था। अगर मैं पॉलिटिक्स में आ जाता तो शायद इसी तरह का पॉलिटिशियन होता जिस तरह के आज आपको नज़र आ रहे हैं। पॉलिटिशियंस में कुछ जेन्युइन पॉलिटिशियंस भी हैं जो आप समझते हैं कि सभी? देखिए, सभी ऐसा नहीं है, ठीक है, बल्कि मैं समझता हूँ कि जर्नलिज्म में, पॉलिटिक्स में, ज़िंदगी के दूसरे शोबों में पॉजिटिव लोगों की तादाद ज़्यादा है। ठीक है। नेगेटिव लोग थोड़े होते हैं लेकिन डोमिनेट कर जाते हैं। फिर लोग समझते हैं कि शायद सभी इसी तरह के। अच्छा, अभी आपने बात की मिशन के हवाले से, जैसे आपने खुद कहा कि लोग समझते हैं कि आप पीपल्स पार्टी के साथ इंक्लाइन रहे हैं, इसका भी नुकसान होता है फिर आगे चल के आपको, मतलब आप जो लेबल कर दिया जाए किसी पार्टी के साथ? नहीं, लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, जिनको लेबल किया जाता है वो पार्टी लेबल किया जाता है, ना सिर्फ पार्टी से लेबल करने वाले होने वाले फ़ायदा उठाते हैं, बल्कि आज तो पाकिस्तान में अच्छा, महंगा और बड़ा सहाफ़ी वो है जिसकी किसी खुफिया एजेंसी से, किसी अदारे से वाबस्तगी है, तो लोग समझते हैं। अच्छा, इसमें हकीकत है? हाँ, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। हम बात तो करते हैं, हम सब लोग बात भी करते हैं, लेकिन इसमें हकीकत है कि जैसे हमने पहले कहा कि बहुत सारे लोग हैं, किसी न किसी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में आप पेरोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो उससे ज़रा नरम जाना चाहता हूँ कि किसी ना किसी के एजेंडे पे काम करें। चलिए, मतलब हम उसको इस तरह ले लेते हैं कि कहीं ना कहीं से किसी के साथ तादाद थोड़ी है लेकिन डोमिनेट करते हैं। ठीक है, सियासत की थोड़ी सी वैसे बात कर लेते हैं। अब 5 साल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही, कंप्लीट होने वाली है। अब जो हालात हैं, चेंज भी आ रही है, आपने देखा मुख्तलिफ फैक्टर्स आते हैं। इमरान खान का फैक्टर आया, सुनामी की बात हुई, बहुत बड़ा जलसा किया। ताहरुल कादरी साहब आजकल आए, बहुत बड़ा जलसा हुआ। कुछ चेंज आने के चांसेस हैं, ये भी एक आप समझते हैं कि प्लानिंग के साथ चीज़ें जो हैं वो इंजेक्ट हो रही हैं? देखना, लाहौर में जो इमरान खान ने जलसा किया उसमें जितने लोग आए, मैं शायद वाहिद आदमी हूँगा जो दोपहर से लेके जलसे के एंड तक इमरान खान के वो वहाँ मौजूद था। ठीक है। मैं दोपहर को वहाँ इंतज़ामात का जायज़ा लेने गया तो मुझे फील हुआ कि ये कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जलसा बन सकता है। अच्छा, वो बना। ठीक है, वो बहुत बड़ा जलसा बना, बल्कि इतना बड़ा जलसा बना कि मैं समझता हूँ कि क़याम पाकिस्तान के बाद जो एक इनकलाब आया था 67-68 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में, एक बड़ा इनकलाब था। ठीक है। उसका नतीजा क्या निकला, कहाँ जाके ठहरा, वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान के लोग एक दफ़ा एक प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। ठीक है। अब उसी तरह लोग प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं। पहले इमरान खान को भी उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया क़यादत नई के लिए। अब जो ताहरुल कादरी साहब है, मैं समझता हूँ कि इनका जलसा भी ना सिर्फ मेरी, वहाँ पाकिस्तान के लोगों की, आप लोगों की तवक्कुआ से वो बड़ा जलसा है। इट मीन कि लोग कोई ना कोई तब्दीली चाह रहे हैं। किस शक्ल में होती है, सही है, लेकिन ये नहीं है कि लोग ब्लैंक चेक भी नहीं देना चाहते। सही है कि इमरान खान को दे दिया या तारुल कादरी को दे दिया, ऐसा भी नहीं है। इलेक्शन होंगे, लोग चाह रहे हैं इलेक्शन तो होंगे, लेकिन पाकिस्तान में जो निगरान सेटअप की बात हो रही है, जैसे तारुल कादरी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि ये किसी के बुलाने पे आए हैं, निगरान सेटअप में वज़ीर आज़म होंगे, हो सकते हैं, खुद भी कुछ भी उन्होंने इशारा भी किया कि पीरियड लंबा हो सकता है। सही है। तो अब ये जो निगरान सेटअप के 2 नज़रिए चल रहे हैं इस वक्त जो लड़ाई है इलेक्शन से पहले। एक निगरान सेटअप तो नवाज शरीफ और जरदारी
اپنی مرضی کا بنانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک نگران سیٹ اپ کچھ لوگ اپنی مرضی کا بنانا چاہ رہے ہیں جو پاورفل زیادہ ہیں شاید دونوں سے. وہ اگر اپنی مرضی کا بناتے ہیں تو زرداری اور نواز شریف دونوں سمجھتے ہیں کہ پھر گیم ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی, پھر الیکشن نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اس لیے ان کی توجہ ہے کہ ان کی مرضی کا نگران سیٹ اپ ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں دونوں بڑی پارٹیاں ہیں, دونوں بااثر ہیں, عوام میں بھی ہیں, تو لوگ بھی پاکستان کے تبدیلی تو چاہتے ہیں لیکن لمبا بوری سیٹ اپ نہیں چاہتے. اچھا, یہ اب جیسے عمران خان کا ایک فیکٹر تھا, اس کے بعد قادری صاحب کا فیکٹر ہے, بہت سے لوگوں کی مختلف اس حوالے سے. عمران خان کی تو مقبولیت ہم نے دیکھا نوجوانوں میں خاص طور پہ ہے, اور لیکن یہ آپ کو عجیب سا نہیں لگتا کہ ایک دم اتنے لوگ کس طرح سے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد فیڈ آؤٹ بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں. اب قادری صاحب کا 14 جنوری کو دیکھیے کیا صورتحال بنتی, ان کے پیچھے کچھ چیزیں ہیں یا واقعی لوگ اتنے پریشان ہیں کہ وہ تبدیلی چاہتے ہیں؟ نہیں, بہت پریشان ہے. دیکھیں, میں بجلی کا بحران جو ہے, روزگار, تعلیم بہت مہنگی ہے, جو بچے بہت مہنگی پڑھائی کر رہے ہیں, ماں باپ جو ہے پتہ نہیں کیسے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. بہت مشکل ہے وہاں پہ. تو جس بچے پہ 1 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں پاکستان میں بڑی اعلیٰ تعلیم کا, اس بچے کو 20,000 روپے کی نوکری نہیں مل رہی. صحیح. تو اس وقت جو آبادی کا تناسب ہے پاکستان میں, اس تناسب میں سب سے بڑا پورشن جو ہے وہ یوتھ کا ہے. صحیح ہے. تو یوتھ جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی فیصلہ کر سکے پاکستان کے فیوچر کا. صحیح. یوتھ اپنی مرضی کا پاکستان چاہتی ہے, طاہر القادری یا عمران خان کی مرضی کا نہیں چاہتی. صحیح. لیکن آپ نے یوتھ نے عمران خان کا جلسہ کامیاب کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ جو اپنی فیملیز کے ساتھ آئی, پورے گھرانے ہیں, یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں نہیں تھا, اکیلے لوگ بیوی کہتی تھی کہ میں بھٹو کے خلاف دوں گا, خاوند کہتا تھا, کوئی فلاں کہتا تھا. اب چینج ہے, خاندان, فیملیز اکٹھے ہیں, سب مل کر ایک اچھا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کے جلسے میں آتے ہیں تو سیاست آپ اپنی مرضی کی کریں. آپ کو سیاست بھی ان بچوں کی مرضی کی کرنی پڑے گی اور ان بچوں کو شامل بھی کرنا پڑے گا. صحیح, بالکل صحیح ہے. لیکن فیکٹر بہرحال ایک مضبوط ہے ضرور عمران خان, اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں. اچھا, ہم باہر کے ملک میں جو لوگ رہتے ہیں, ہم ان ٹچ رہتے ہیں, ہر وقت ہم مختلف خبریں دیکھتے ہیں. جو پرسیپشن ہمیں نیوز کے تھرو یہاں مل رہا ہے, چینلز کے تھرو یہاں مل رہا ہے, وہ تو بہت خوفناک ہے, بڑا خطرناک ہے. لیکن جب ہم بیک ہوم جاتے ہیں تو ہمیں چیزیں تھوڑی ڈفرینٹ سی نظر آتی ہیں. اس کی کیا وجہ؟ حالات پاکستان میں برے نہیں ہیں. یہی ہم جب یہاں بیٹھے ہیں تو بہت برے نظر آتے ہیں, جب جاتے ہیں تو اتنے برے نہیں ہوتے ہیں. یہ کیوں؟ یہ بھی کوئی ایجنڈا ہے؟ نہیں, آپ ٹی وی دیکھتے رہیں گے, پاکستان میں جو نجی شعبے کے ٹیلی ویژن ہے وہ حالت مقابلہ میں ہے. بریکنگ نیوز, کسی نے کیا بریک کیا, وہ صحیح بات ہے. اس قسم کی بریکنگ نیوز آتی ہے تو ہنسی آتی ہے بعض اوقات. یہ جو چل رہا ہے, یہ مقابلے بازی جو ہے اس میں آپ, اور پھر جو دکھانا بھی چاہیے, جیسے بم بلاسٹ ہوتا ہے, کوئی سوسائڈر آتا ہے, کوئی بڑا ایسا ہو جاتا ہے, دکھانا بھی چاہیے. لیکن خبر صاحب ایک چیز ہے, اگر آپ ہم یہاں دیکھیں, ہم کینیڈا میں ہیں, امریکہ میں ہیں, یہاں کوئی انسیڈنٹ بڑا ہو جاتا ہے, جس طرح کیجولیٹیز ہوتی ہیں, کبھی اس کی فوٹیج اس طرح سے نہیں آتی ہے جس طرح پاکستان میں لمحہ بلمحہ دکھانے کی کوشش کی جائے. یہاں تو نام ریلیز نہیں ہوتے ہیں, یہاں تو بہت دن تک پتہ بھی نہیں چلتا چیزوں کا. تو یہ کیوں ہے پاکستان میں کہ وہ لاشیں تک دکھا دی جاتی ہیں, اس کے بعد اب تو خیر صورتحال کچھ بہتر ہو گئی ہے. یہ زیادہ یہ پینک نہیں کریٹ کرتا زیادہ؟ ہاں نہیں, پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا جو ہے یہ وہ نہیں ہے, پرائمری میں بھی نہیں ہے, یہ ایک پریپ سکول کا اسٹوڈنٹ ہے. صحیح ہے, تجربے ابھی تک ہو رہے ہیں. یہ پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ 2002 میں پرائیویٹ چینل شروع ہوئے اور ایک شروع ہوا, اس سے پہلے آپ کو پتہ کیا تھا. تو یہ ایک لرننگ پروسیس ہے, اور جو لوگ الیکٹرانک میڈیا میں کام کر رہے ہیں یا اچھی پوزیشن پہ موجود ہیں, وہ بھی اس بات کو فیل کرتے ہیں کہ غلطیاں ہو رہی ہیں اور ہمیں ان کو درست کرنا ہے. اور میرے خیال میں یہی میڈیا جو ہے یہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, پاکستان کی ترقی میں, تعمیر میں ایک رول ادا کرے گا. صحیح. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ جرنلزم کا, الیکٹرانک جرنلزم, کیونکہ اب تو ٹھیک ہے پرنٹ بھی بہت ہے لیکن جو چیز سامنے زیادہ آ رہی ہوتی ہے, کیا آپ دیکھتے ہیں اس کا کردار دیکھتے ہیں, یا آپ دیکھتے ہیں مزید فلرش کرے گا, زیادہ رول ادا کرے گا؟ کیا میڈیا کا مستقبل ہے اس پر؟ دیکھیں, جس طرح ابھی بات ہم کر رہے تھے کہ برے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ڈومینیٹ کرتے ہیں,
صحیح. لیکن بعض ادارے ایسے بھی ہیں جہاں اچھے لوگ کم ہوتے ہیں اور وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کا یوتھ کا جو ہیروز ہیں اس وقت الیکٹرانک میڈیا اس میں احمد میر بھی شامل ہے. صحیح. اگر واقعی احمد میر پاکستان کی یوتھ کا ایک آئیڈیل اینکر ہے تو پھر تو پاکستان کا فیوچر بہت اچھا ہے. اچھا، یہیں پہ ایک بات مجھے ذہن میں آ گئی. سوشل میڈیا کا بڑا آج کل آپ کو پتہ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں. اب اس میں کہیں کہیں کمپین بھی نظر آتی ہے. فرض کر لیجیے حامد میر صاحب کے خلاف بھی ہمیں کمپین نظر آتی ہے. حامد میر کے خلاف کیا کمپین کرنی ہے؟ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ سکنس بہت ہے پاکستان کے عوام میں. پتہ نہیں ان کا قصور ہے یا نہیں ہے، یا ماضی کی ایک ٹریننگ ہے. جب سے پاکستان بنا ہے لوگوں کا دھیان نہیں کیا گیا کہ ان کی سیلف ٹریننگ ہونی چاہیے یا کوئی ادارے ہونے چاہیے. مطلب یہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر ابھی تک کسی کو ڈرائیونگ بھی نہیں کرنی آتی. صحیح ہے. وہ رولز کے مطابق نہیں کرتے ہیں لیکن اپنی مرضی کی کرتے ہیں. ڈرائیونگ آپ کی مرضی کی کرتی ہے. وہ آپ کا پچھلی گاڑی والا جو ہوتا ہے وہ آپ کے رائٹ سے گزرتا ہے زور سے اور لیفٹ میں چلا جاتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک. مطلب وہاں پہ تو یہ کیسے سیٹ اپ ٹھیک ہوگا؟ یہ ٹریننگ کیسے ہوگی لوگوں کی؟ الیکشن تو آپ کے وقت پہ نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کا کوئی آپ پاکستان کا مستقبل ہم تو بہت اچھا دیکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں آنے والا اچھا وقت ہے پاکستان کا؟ کیونکہ اتنے تمام اراض کو آپ نے دیکھ لیا 60s کے بعد سے اب تک. ہاں، یہ ہم لوگوں کا بھی قصور ہے، اس میں ہماری غلطیاں ہیں. لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ میں جو ہماری موجودہ نسل ہے، یوتھ ہے اس وقت، وہ میں اس سے بڑا پر امید ہوں. آپ نے بات کی تھی سوشل میڈیا کی. جی. تو پاکستانی قوم کا عکس دیکھنا ہو کہ یہ کیسے لوگ ہیں. 9/11 کے واقعوں کو کہتے ہیں یہ مینجڈ واقعہ ہے. فلمیں بھی اس کے اوپر آ گئی اور کہا کہ انہوں نے خود کر لیا. وہاں 25,000 اتنے اللہ پتہ نہیں کیا وہ یہودی کانسپریسیز ہر جگہ پہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. محل پاکستان میں تو اس پہ زیادہ ہی کام ہو رہا ہے شاید. نہیں، وہ نیگیٹو ہم زیادہ سوچتے ہیں. جیسے وہ بچی کو بھی ملالہ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، اس کے اوپر بھی آپ کو اتنی کنٹروورسی مل رہی ہے. ہم نے اس بچی کو عزت دی ہے تو لوگوں کو اپنی بیٹی کو، اپنی ہی بیٹی کو عزت دینا گوارا نہیں ہے. صحیح. ایک بہادر بچی کو بہادر بچی تسلیم کرنا جو ہے وہ گوارا نہیں ہے. صحیح. تو ہمیں اپنے رویے بدلنے پڑیں گے. صحیح. تو اس پہ کچھ ہو رہا ہے کام؟ ویسے نارملی آپ اگر دیکھتے ہیں جیسے یوتھ کا انوالومنٹ بہت زیادہ ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں، اور امید بھی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ممکن ہے الیکشن کے تھرو کچھ یوتھ بھی سامنے آ جائے. ہاں نہیں، جب یہ لوگ ہم بات کرتے ہیں، جیسے میرا بیٹا ہے، بیٹی ہے، تو اگر کوئی لوگ بات ایسی نیگیٹو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ بول پڑتے ہیں سامنے. بالکل. کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ریئیکٹ بھی کرتے ہیں، آرگومنٹ بھی کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ملالہ جو ہے وہ امریکہ کی ایجنٹ ہے، اس کا باپ ایجنٹ ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ صحیح. کون سا باپ ہے جو کہتا میری بیٹی کے سر پہ گولی مار دو؟ ٹھیک. صحیح. ہاں ظاہر ہے ایسا سلسلہ نہیں. جیسے کوڑے مارے ہیں خواتین کو، ہاں وہ بھی اس مارے میں جو ہے فلم. جی ہاں بالکل. پاکستان میں ہمارا ایک انتہائی پاپولر جو اینکر پرسن ہے تو اس نے آ کے کہا ہاں نہیں ٹھیک مارے ہیں. صحیح. اس کو کوڑے مارے جانے چاہیے تھے، یہ سزا ٹھیک ہے. صحیح ہے. لیکن یہ چیز ہے کم از کم جیسے آپ بتا رہے ہیں آرگومنٹس ہیں تو اس میں کوئی چیز سامنے بھی نکل آتی ہے اور ممکن ہے کہ پازیٹیو بھی نکلے. آرگومنٹ اب شروع ہو گیا. اب شروع ہوا. چلیے تھینک یو ویری مچ خاور صاحب. وقت بعض کا ایسا لگتا ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے. دل تو بہت کرتا اور باتیں کریں لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اتنا ہے. بہت شکریہ. امید ہے آپ آتے رہیں گے، آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. خاور نعیم ہاشمی صاحب جنگ اور جیو سے منسلک ہیں، جیو کے انچارج ہیں لاہور میں. بہت سی باتیں ہیں، کوشش ہم نے کی کہ ان تمام چیزوں کا احاطہ کریں. ملاقات ان سے رہے گی، نہ صرف فون پہ رابطہ کر لے کریں گے اپنے پروگرام میں، لیکن کینیڈا کالنگ ہمارے ساتھ رہا کیجیے. ایوری سنڈے ہم آپ کے لیے پروگرام لے کر آتے ہیں. ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. بشرط زندگی انشاءاللہ ہماری آپ کی ملاقات نیکسٹ ویک ہوگی. حوصلہ نہیں ہارنا، بلا حوصلہ بھی ہارنے کی چیز ہے. اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ، کیونکہ سب اچھے کی آواز. ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد مولا.